बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ां की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। खुश आमदेद कहते हैं आपको उलमा कराम के साथ सहर का दस्तरखान। सोशल मीडिया ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी का एक अहम अंसर बन गया है। इसके प्लसेस माइनसेस से बात होती है, ज़रा आज इसको शरीयत के लेंस से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब मौलाना कुमैल मेहदी साहब बताइएगा, क्या ये बतौर मजमूई एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्त का तकाज़ा है और बिलखुसूस आज हर जवान के पास है और अनअवॉइडेबल है, आई वुड से कि अनअवॉइडेबल है। कहीं ना कहीं तो आप इसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, चाहे घर वालों से ताल्लुक़ के मामले में हो कि उनसे आपको कनेक्शन में रहना है, ख़बरों के लिए कनेक्शन में रहना है, दीन की मालूमात के लिए रहना है और इंटरटेनमेंट के लिए रहना है, स्पोर्ट्स के लिए देखना है आपने, तो आप इसमें इन्वॉल्व होते ही होते हैं। सादा सा उसूल ये है कि वो देखें और वो लिखें सोशल मीडिया पर जिसे क़यामत में डिफेंड कर सके। वाह वाह। एक सादा सा उसूल है कि मैंने ये लिखा था परवरदिगार, उसकी वजह ये थी, किसी के लिए लिखा था, किसी सियासी शख्सियत के लिए लिखा था, किसी मजहबी शख्सियत के लिए लिखा था या किसी आम इंसान के लिए लिखा था, या उसके बारे में कोई तबसरा किया था। तो परवरदिगार ये इसलिए किया था अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर ले, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है तुम्हारा रब तुम्हारी ताक में है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, एक एक लम्हे को देख रहा है। और वमा तस्कुत मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई ज़मीन में पत्ता हिलता नहीं है मगर ये कि उसके इल्म में होता है और उसके निगाह में होता है। तो अगर इस एक सादा से उसूल को अपना लिया जाए और उसमें साथ में इस बात का भी इजाफा कर दिया जाए कि तुम दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए चाहते हो, तो मैं अगर पसंद करता हूँ कि मेरे लिए कोई सोशल मीडिया पर जिस तरह से लिखा जाए या बात की जाए तो मैं कम से कम उसी उसूल की रियायत कर लूँ। तो ये सादा सा उसूल वो होता है कि जिससे इंसान अपने आप को गुनाह से बचाएगा। पहली बात तो ये, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अहम ये है, इसमें मैं इस सिलसिले का एक फ़ाइनल कमेंट ये करता हूँ। हमारे बहुत से लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब क्या करना चाहिए रमज़ान में, क्या करना चाहिए आम ज़िंदगी में दीनदार होने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें ज़्यादा अहम सवाल पता है क्या है? क्या करना चाहिए वो तो अहम है, क्या नहीं करना चाहिए। वाह वाह। हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसको समझ लिया ना कि क्या नहीं करना चाहिए, तो जो क्या करना चाहिए वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसलिए कि वाजिबात और फ़राइज़ की अदायगी की सही मानों में तौफीक नसीब ही उसे होती है जो ये जानते हैं कि मुझे क्या नहीं करना, मुझे क्या नहीं बोलना, मुझे क्या नहीं देखना, मुझे क्या नहीं सुनना। आखिरी बात ये बता दें, बुहतान पे बड़ी तफसील से बात हुई है जी। मुमकिन है कि अगर कोई किसी पे कोई झूठा इल्ज़ाम ज़बान से लगा रहा हो या जिसके बारे में वो शोर ना हो, तो उसको लगे कि मैं बोतान लगा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर ये काम इतना कन्वीनियंटली हो जाता है कि गैर महसूसान अंदाज में हो जाता है, तो ये भी बोतान की ही कैटेगरी में आएगा ना। और उसमें ये भी कि सिर्फ तासुर की बुनियाद पर किसी को कुछ कह देना, या मुझे लग रहा है कि ये बिका हुआ है, मुझे लग रहा है ये एजेंट है, मुझे लग रहा है ये फलां है, ये आ जाएगा इसमें बोतान की कैटेगरी में। जैसे कि हमने उस टॉपिक में भी अर्ज़ किया था कि जो बहतान के सिलसिले में अहादीस हैं और जो आयात हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करेंगे तो हराम है और सियासी तौर पर करेंगे तो जायज़ है। तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे सियासी तौर पर हो, चाहे और मामलात के अतबार से हो, चाहे वैसे ही बाहमी रकाबत होती है उस सिलसिले में हो, अगर वो इल्ज़ाम तराशी और बहतान के दायरे में आता है तो वो जायज़ नहीं होगा। वो उसी डेफिनेशन में आ जाएगा कि ये वो बात मैंने लिखी है कि जिसका मैं क़यामत में दिफा नहीं कर सकता हूँ। जब इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा कि क्यों कहा था या क्यों देखा था या क्यों सुना था, मैं उसके बारे में कोई जवाब शरई फराहम नहीं कर सकता हूँ, ये जायज़ नहीं होगा। जनाब क़िबला मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो एक कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा अहम और जदीद एक ज़रिया है। सही कि हम आसानी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं सोसाइटी के साथ, अफराद माशरा के साथ। और ये सोशल मीडिया दरअसल तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत चीज़ें, इल्म और तहकीक, अपनी जो ख़यालात हैं, आरा हैं, उसको पहुँचाने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। सही। लेकिन मसला ये हमारे यहाँ पे तो किसी को हिचकी आती है, प्यास भी लगती है तो सोशल मीडिया पे चिल्लाता है। मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया पे इतना चीप हो चुका है उसका इस्तेमाल कि उसकी जो अहमियत थी। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और आपने जिस वक्त बाकायदा ऐलानिया दावत का एहतमाम किया,
تو اس وقت کا جو سب سے بیسٹ میڈیم تھا وہ کوہ صفا تھا واہ 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 کہ اس وقت کوئی بھی اہم اعلان کرنا ہوتا اس پہ کھڑے ہو کے کیا جاتا. تو ہم اگر اس حیثیت سے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کمیونیکیشن کے لیے کون سا اسلام کی تبلیغ کے لیے سورس زیادہ میڈیم زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ اسلام کا مثبت پیغام اور اسلام کی حقیقی شکل پیش کرنے کے بجائے ہم تو ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں. اور یہ جو بات آپ نے ذکر کی داؤدانی صاحب نے بہت اچھا مہدوی صاحب نے جواب مس کر رہے ہیں ویسے بڑی اچھی دوستی ماشاءاللہ. بہت اچھا جواب دیا. لیکن اس کے اس پہلو کو بھی دیکھیے کہ یار ہو آر یو, آپ کھڑے ہو کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں فلاں گستاخ ہے, فلاں غدار ہے, فلاں کافر ہے, اور پوری قوم اس سے پھر پوچھتی رہے. مطلب سوشل میڈیا پہ آپ اس طریقے سے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں تو کیا خدا کو جواب نہیں دینا؟ یہی بات کہ آخرت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہو سوشل میڈیا کے جس کی جو ہے وہ ملینز کے اندر فالوئنگ ہوتی ہے, اس وجہ سے اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ فساد کرنے کے لیے, آگ لگانے کے لیے, فتنہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو آپ کہو گے میں نے تو یہ ایک بات تھی, میرا خیال تھا, میں نے کہہ دیا, تو اس خیال کا آپ کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ اس میڈیم کی نزاکت کو سمجھے بغیر استعمال کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس کا مثبت استعمال, مؤثر استعمال, مستحکم استعمال تبلیغ دین کے لیے, تحقیق کے لیے, علم کی ترویج کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ ان چیپ حرکتوں کے لیے. واہ واہ بالکل ٹھیک. جناب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دونوں بزرگوں نے ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں ارشاد دونوں فرمائی بزرگوں نے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور لوگ اعتراض تو نہیں ہے صاحب؟ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فارسی والا بزرگ کا انہوں نے جو عثمانوں میں آتا ہے انشاءاللہ یہی کہا. یہ اس نے زن رکھا ہے. صحیح جی. فارسی والا تو نہیں کہہ نہیں کہہ سکتے. سکتے. اچھا نہیں, میں نے فارسی والا نہیں کہا, میں مفتی صاحب میں نے کلر نہیں کیا ہوا داڑھی. بزرگ نہیں کہا میں نے, بزرگ بزرگ کہا. نہیں کہا, بزرگ. ماشاءاللہ. اچھا, اب دونوں نے جو بات فرمائی ہے تو اس کی روشنی میں عرض کروں گا. دیکھیں, کنیکٹیویٹی کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے ایک بہت اچھی ایپ ہے سوشل میڈیا, چاہے کوئی بھی ایپ ہو, اور اس کا مثبت استعمال یوز کرنا یہ بھی اچھا ہے. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے, پیارے نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے, صحابہ کرام سے بھی, کہ انہوں نے اس دور کا بیسٹ میڈیم استعمال فرمایا ہے. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی مثال ایک چھری کی طرح ہے, چاہے تو پھل کاٹیں اور چاہے تو اس سے کسی کا خون کریں. اور غالباً میرے خیال میں چھری جس نے ایجاد کی ہے نا, اس نے پھل کاٹنے کے لیے, سبزیاں کاٹنے کے لیے ایجاد کی ہے, اس نے خون بہانے کے لیے استعمال نہیں کیا, ایجاد نہیں کی ہے. تو سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ اچھے کاموں کے لیے ایجاد ہوا ہو, لیکن ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا لیا ہے. کسی سے پوچھیں نا آپ کہ روزہ کیسے گزارتے ہیں, تو کہا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو پورا دن سوشل میڈیا پر, فیس بک پہ, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ڈوب جاتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی افطار ہونے والی ہے. تو زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ تم عبادت کرو, یہ انسان میری عبادت کرے. ہم نے اپنا مقصد بنا لیا کہ سوشل میڈیا پر جت جانا ہے اور اس میں نمازیں بھی چھوڑنی ہیں, فرائض واجبات سنتیں بھی چھوڑنی ہیں, بزرگوں کا ادب بھی چھوڑ دینا ہے, والدین کی جو ہے وہ خدمت گزاری وہ بھی چھوڑ دینی ہے. بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ باپ گھر میں داخل ہو تو اولاد نہ دکھے, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے پاس آ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وائی فائی فوراً بند کر دے, سب کے سب نکل آئیں گے. یہ کس نے بند کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہمیں اس کا مثبت استعمال تو کرنا چاہیے, اور جو اس کا غیر مثبت استعمال ہے, غلط استعمال ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیں جس طرح دونوں نے فرمایا کہ کسی پر الزام لگانا ہو, بیس میڈیا میں لگا دیجئے الزام. اچھا, آپ اگر یہ ٹرانسمیشن بھی سوشل میڈیا پر دیں, اپنی کوئی ٹرانسمیشن, تو کہتے ہیں ریاکاری کر رہا ہے, اور بھئی آپ نے کچھ دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. تو یہ اس طریقے سے الزامات لگانا, بہتان تراشی کرنا, یہ بالکل گناہ عظیم ہے. اور اس کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کیا ہے نا, سامنے آئے گا. کسی کو مجرم بنایا ہے, کسی کو کافر بنایا ہے, کسی کو بدعقیدہ بنایا ہے, کسی پر تہمتیں لگائی ہیں, وہ سب سامنے آئے گا, اس سے بچ نہیں سکتے. اور اس میں ایک اور بات کہ اکثر آپ کو پوسٹ آتی ہے کہ یہ حدیث پاک ہے. جی,
حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث پاک نہیں ہے. ہائے ہائے. اچھا کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا نا, کچھ بھی نہیں ملتا تو مولا علی کا قول ہے, ہاں ہاں ہاں. حالانکہ وہ قول ان کا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر حدیث پاک کے بارے میں ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ. اس میں کہ جعفر میں مبتلات روزہ میں سے مبتلات روزہ میں سے کہ اگر آپ نے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نئی حدیث اور آپ نے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیا یا آگے لکھ دیا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہ تو اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے فقہی اعتبار سے بھی. اور ساتھ میں اس میں ایک بات یہ بھی خیال کرنی چاہیے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہے نا اس کو اتنی اہمیت دیں, اپنے اوپر سوار نہ کریں اپنی زندگی میں. اب یہاں کے خاتون کیا بچے کی ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے واجب کام ہے کہ میں جو ہے نا وہ ٹویٹ کروں یا انسٹاگرام پہ ڈالوں. آپ کے اگر 2000 فالوئنگ ہے آپ کی, جب آپ پہ مشکل وقت ہوگا تو 2000 میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. وہ آپ کے ماں باپ ہی ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ کے بہن بھائی ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی ہوگی آپ کے ساتھ, اس پہ توجہ نہیں دیتے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے خطرناک جال بھی ہوتا ہے, یعنی یہ کہ آپ یوٹیوب پر کسی اچھی ویڈیو کو دیکھنے کی نیت سے سٹارٹ کرتے ہیں, اسے کوئی نعت دیکھتے ہیں, کوئی اچھا پروگرام دیکھتے ہیں, کوئی سیاسی پروگرام دیکھتے ہیں, کوئی سپورٹس دیکھتے ہیں, ساتھ میں ریکمنڈیشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں. اور وہاں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کا ایک سیکنڈ کے لیے اگر دل للچا گیا اور آپ نے اس کو کلک کیا ہوا اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور کلک کیا اور 2-3 منٹ میں آپ ایک ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ آپ کو خود نہیں, بعد میں آدھے گھنٹے بعد ہوتا ہے یار میں تو کس پروگرام کو دیکھ رہا تھا, میں پہنچا کہاں پر ہوں. تو یہ ایک خطرناک جال بھی ہے, اس اعتبار سے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ باقاعدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا, تو آپ کو ایک طرف اس سے لے کے جاتے ہیں آخر میں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر گیا, پھر کبھی لاہو لاب کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, کبھی حرام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے خیال کرنا چاہیے. اچھا بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ بھی ہوتے ہیں صبح صبح کو حدیثیں کوٹ کریں گے, درود شریف کوٹ کریں گے, اور جیسے جیسے دن گزرے گا آہستہ آہستہ ان کا مزاج بھی بدلے گا, پھر اس کے بعد اس میں گالیاں بھی دیں گے دوپہر میں, اس کے بعد جو ہے نا وہ تانے بھی دیں گے, پھر اس کے بعد کوئی گانے بھی جو ہے نا وہ کوٹ کریں گے, اس کے بعد وہاں پر کوئی غیر شرعی کلپس بھی لگائیں گے. تو یہ ایک بڑا پیٹرن بنا ہوا ہے. صبح صبح جو ہے نا حدیث شریف سے شروع کرتے ہیں اور اختتام پر وہ ہے نا وہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. میں ایک جملہ کہوں گا, 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح ہے, آپس میں بات چیت نہیں کر رہے, الیکس الیک نہیں کر رہے, اگرچہ گیم کھیل رہے ہیں لیکن وہ گیم کھیل رہے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں. ہاں صحیح, گھر پہ بھی. کیا کہنے, بہت شکریہ جزاک اللہ. میں کل کی نشست سے پوچھوں گا, وہ یہ بھی آتا ہے کہ حدیث شریف اور پھر 25 لوگوں کو فارورڈ کریں. محمد حسین نے فارورڈ کیا تھا تو اس کو یہ ہو گیا, اور علی حسین نے نہیں کیا تھا تو اس کا یہ ہو. یہ محمد حسین اور علی حسین بھی کل ذرا بتائیں کہ کیا معاملہ. بریک کے بعد ہم اذان فجر وسیم وسیع صاحب دیں گے انشاءاللہ. مل بانٹ کے بانٹ لو ہر خوشی, ہاں یہی ہے عبادت, یہی بندگی. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ. کیا کہنا ہے جناب وسیم وسیع صاحب، خوبصورت انداز میں اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں 7واں روزہ اختیار کر لیا ہے ہم نے الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں 8واں روزہ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، یہ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی موجودگی کا کہ صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ایک گلے کے حوالے سے ویسے ادروائز. اور پلیز دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سکون قلب کی نعمت ہمیشہ عطا فرمائے اور آخرت کے معاملات آسان فرمائے انشاءاللہ. ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سب ہماری دعا میں ہیں انشاءاللہ. آیت کریمہ سے آج اس کا تذکرہ بھی ہوا کہ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب نے کیا. آئیے اسی سے اختتام کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے یہی پکارا تھا، یہی کہا تھا جب وہ بحکم خدا مچھلی کے پیٹ تہے در تہے اندھیرے میں تھے اور کہا تھا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. ندا دی، آواز دی ظلمات میں، اندھیرے میں، اور کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، مستجاب کی ان کی دعا. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور نجات دے دی ان کو غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. اللہ کرے میرا اور آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو اور ٹھکانہ جنت الفردوس ہو انشاءاللہ. بشرط صحت سلامتی زندگی انشاءاللہ آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی 1:45 پر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.